सोवेंटो मेरी तरफ गौर से देख रहा था। रेवेंडो और कार्लो बरामदे में आ गए थे। मुझे अफसोस है मिस्टर बेंसन, सोवेंटो ने कहा, लेकिन मुझे 2.5 लाख किसानों के मफाद का ख्याल रखना है जो जिंदा रहने के लिए कशमकश कर रहे हैं। ये इधर उधर की बातें खत्म करो। मैं बोला, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि वो वहां नहीं होगी? तुम्हारी बीवी अब मेरी हिफाजत में है, मगर घबराओ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं देर तक उसकी सांप जैसी आंखों को देखता रहा। उसके चेहरे पर अफसरदगी का तासुर जरूर था, मगर आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी। तुमने उसे अगवा कर लिया है? मैंने जब्त करते हुए कहा। मैं ये कहना ज्यादा पसंद करूंगा कि वो बतौर यरगमाल हमारे पास है। मुझे खबरदार कर दिया गया था। रेमेंडो ने बताया था कि मैं नाकाम रहा तो जाती मुसीबत में फंस जाऊंगा। तब मैंने इसे खाली धमकी ख्याल किया था, मगर अब कुछ और समझने पर मजबूर था। दिल तो चाह रहा था कि सोवेंटो के मुंह पर एक घूंसा रसीद करूं, रेमंडो पर हमला कर दूं और कार्लो पर झपट पड़ूं, मगर ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का था। वो कहाँ है? मैंने पूछा। बैठ जाओ मिस्टर बेंसन, सोवेंटो ने कहा। मैं इस हौसले की तारीफ करता हूँ जिससे तुम इस वक्त काम ले रहे हो। मुझे तुमसे झगड़े की तवक्को थी। अगर किसी ने मेरी बीवी को अगवा कर लिया होता तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। मैं कोई अहमकाना हरकत कर बैठता, मगर मैं लातीनी अमेरिकन हूँ। मेरा खून बड़ी जल्दी जोश में आ जाता है। लेकिन तुम एक फौजी रहे हो, नज्म ज़ब्त के पाबंद। तुम जानते हो कि मारपीट से कुछ हासिल नहीं हो सकता। तुमने अपने आप को समझाया कि अगर तुम पुरसुकून रहोगे और जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ तवज्जो से सुनोगे तो ज्यादा आसानी से कोई फैसला कर सकोगे। बैठ जाओ मिस्टर बेंसन और मेरी तजवीज़ गौर से सुनो। इसके बाद फैसला कर सकोगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। अव्वल ये कि मैं जो कुछ कहता हूँ करो, या मुझे शिकस्त देने की कोशिश करो। तुम्हें इंतखाब की आज़ादी है, मगर तुर्क का पत्ता मेरे हाथ में है। तुम्हें अपनी बीवी के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक औरत उसकी खिदमत के लिए मौजूद है। उसकी नई रिहाइशगाह उससे कहीं बेहतर है जो तुमने उसे फराहम की थी। उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मिल जाएगी, बस वो आज़ाद नहीं है। ठीक है, मैं बैठ गया। कहो, क्या कहना चाहते हो? सोवेंटो ने रेमेंडो और कार्लो की तरफ देखकर हाथ से इशारा किया। वो दोनों कमरे में वापस चले गए। मिस्टर बेंसन, चूंकि तुम एक माहिर निशानाबाज हो, इसलिए मैंने टेमोटो की नियाबत के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। सोवेंटो ने कहा। हलाकत की कार्रवाई इस तरह अंजाम दी जाएगी कि मेरी तंजीम और रेड ड्रैगन के मेंबर ये समझेंगे कि गोली मेरे बेटे ने चलाई थी। ये बात कि ऐसा किस तरह किया जाए मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हारे पास 5 दिन हैं। तुम रेमेंडो और कार्लो से अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकते हो। पैसे की कोई रुकावट नहीं है। इस मुहिम को कामयाब करने के लिए जो खर्च करना चाहो कर सकते हो। जब डियाज मारा जाएगा तो मैं तुम्हें $2 लाख दे दूंगा। फर्ज करो मैं तुमसे कहूँ जहन्नुम में जाओ, तब? मैंने कुछ देर के बाद पूछा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इसका यकीन है, और यकीन इसलिए है कि मैं आदमी को परखने में गलती नहीं करता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो। मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम लूसी के साथ क्या सलूक करोगे? मैंने कहा। जरा इस रेड ड्रैगन के निशान को देखो, सावंटो ने कहा। मैं तुम्हारी बीवी को वापस कर दूंगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसका चेहरा भी इस निशान से दाग दिया जाएगा। मैंने मेज से सिगरेट का पैकेट उठाकर एक सिगरेट निकाला और सुलगाकर कश लगाने लगा। तुम लिटिल ब्रदर्स के चीफ हो और 2.5 लाख किसानों के मफाद का ख्याल रखते हो, मैंने कहा। तुम्हारा कहना है कि तुम उनके बाप की तरह हो, और तुम्हारा कहना है कि चूंकि तुम बूढ़े होते जा रहे हो इसलिए उनके चीफ रहना नहीं चाहते, मगर रहने पर मजबूर हो क्योंकि तुम्हें कोई काबिल आदमी उनकी रहनुमाई के लिए नहीं मिल रहा है। इस बहाने की आड़ लेकर तुम ब्लैकमेलर बन गए। एक ऐसे बुज़दिल और कमजोर बेटे को बचाने की फिक्र करने लगे जिसे खुद अपने बचाव की फिक्र नहीं है। और तुमने एक लड़की को अगवा कर लिया जिसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, और धमका रहे हो कि अगर तुम्हारी बात नहीं मानी गई तो उस तंजीम के निशान से दाग दोगे जिसके खिलाफ तुम लड़ रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारे आदमी को ये बात मालूम हो गई तो वो क्या सोचेंगे कि तुम किस किस्म के दरिंदे हो। बोलते रहो। सोवेंटो का चेहरा बिल्कुल सपाट था। दिल की भड़ास निकाल लेना हमेशा अच्छा होता है। और तब मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कुछ भी कहूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आखिर मैं बोला। मैं तुम्हारे लिए उसे हलाक कर दूंगा, मगर मुझे तुम्हारी दौलत की ज़रूरत नहीं है। मैं इस जाल में इसलिए फंस गया क्योंकि मेरा ख्याल था कि दौलत की बहुत अहमियत है। दौलत की अहमियत ज़रूर है, मगर तुम्हारे जैसी दौलत की नहीं।
میں ڈیاز کو اس لیے ہلاک کروں گا کیونکہ میں اپنی بیوی کی واپسی چاہتا ہوں۔ دولت خواہ کسی قسم کی ہو، اہم ہوتی ہے۔ ساونٹو نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دولت کے بارے میں کوئی فیصلہ جلدی میں مت کرو۔ $2 لاکھ تمہاری زندگی بدل کر رکھ دیں گے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ رقم تمہاری منتظر ہوگی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے اور میں یہ کام تمہارے ہاتھوں میں چھوڑ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری بیوی خیریت سے رہے گی۔ جیسا میں نے کہا ہے ویسے کرو اور اسے صحت و سلامتی کے ساتھ تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ تم ریمنڈو پر بھروسہ کر سکتے ہو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ سیڑھیوں سے اترا۔ اس کی کیڈیلیک اور چمپینزی کی صورت والا ڈرائیور موجود تھے۔ وہ کار میں بیٹھا اور کار روانہ ہو گئی۔ میں جاتی ہوئی کار کو دیکھ رہا تھا کہ ریمنڈو اندر سے نکلا۔ وہ اسی کرسی پر بیٹھ گیا جو ساونٹو نے خالی کی تھی۔ اس نے میز سے میرا سگریٹ کا پیکٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر رک گیا۔ کیا میں ایک سگریٹ لے سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ میں پھٹ پڑنے کے قریب تھا مگر ضبط کیا۔ پینا چاہتے ہو تو اپنا سگریٹ پیو، میں ناگواری سے بولا۔ میرے پیکٹ کو ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ اٹھا، گھر میں گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آیا تو سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ آخر اس نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ سیڑھیوں سے اترا اور سگریٹ کا ٹوٹا ایک طرف پھینک دیا۔ آؤ جوان، دو ہاتھ ہو جائیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ میں کسی چہرے پر گھوسے برسانا چاہتا تھا۔ لوسی میرے ذہن پر حاوی تھی۔ میں لڑ بھڑ کر اس جال سے نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دی اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ بہت تیز اور پھرتیلا تھا۔ میرے سر کی ایک جانب چھچلتا ہوا ہاتھ لگا جس نے مجھے خبردار کر دیا کہ وہ پنچ مار سکتا ہے۔ میں نے ہاتھ چلایا مگر اس کا سر وہاں نہیں تھا۔ مجھے دانتوں پر ایک گھوسا برداشت کرنا پڑا جس نے میرا توازن خراب کر دیا۔ وہ واقعی بہت پھرتیلا تھا اور میرے چاروں طرف حرکت کر رہا تھا۔ میں نے اس کے 2 پنچ اور برداشت کیے۔ ایک گھوسے نے میری سیدھی آنکھ کے نیچے کی کھال پھاڑ دی، دوسرا گال پر لگا۔ تب میں نے سیدھے ہاتھ کا گھوسا چلایا۔ اس گھوسے میں میری تمام طاقت اور نفرت بھری تھی۔ وہ اس کے جبڑے پر لگا، وہ نیچے گرا۔ میں نے اس کی آنکھیں اوپر چڑھتے دیکھی۔ میں اس کے سر پر کھڑا بکا لہرا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں، بلکہ جھپکائیں اور زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیروں میں اتنی جان نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑا کر بیٹھ گیا۔ اس گھوسے نے جو میں نے اسے مارا تھا میرا بیشتر ابال ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ختم کرو، میں بولا۔ اگر مقابلہ جاری رکھنا چاہتے ہو تو آؤ۔ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی اور گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میری طرف دیکھا۔ کیا تمہارا غبار نکل گیا جوان؟ میں اسے سہارا دے کر برآمدے میں لایا۔ وہ ایک کرسی پر لڑک گیا۔ میری کٹی ہوئی جلد سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر چوٹ پر رکھ لیا۔ کچھ دیر کے بعد خون رک گیا۔ میں نے ایک سگریٹ سلگایا اور پیکٹ اسے پیش کیا۔ اگر تمہیں کسی سے نفرت کرنی ہی ہے، وہ بولا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بجائے کارلو سے نفرت کرو۔ اس وقت کارلو بھی آ گیا۔ وہ وسکی کے 2 گلاس لایا تھا۔ تمہارا پنچ بہت اچھا تھا مسٹر بینسن، کارلو نے کہا۔ کیا تم مجھے بھی پنچ مارنا چاہتے ہو؟ ضرور مسٹر بینسن، ریمنڈو بولا۔ اسے بھی پنچ مارو۔ یہ اسے پسند کرتا ہے، میں نہیں کرتا۔ سنو جوان، ہمیں ایک کام انجام دینا ہے، لیکن اگر تم اب بھی غصے سے بھلے ہو تو ہم اسے پورا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس سے کچھ مدد ملتی ہو تو کارلو سے بھی 2 ہاتھ کر لو۔ میں نے لکڑی کے ستون پر داغے ہوئے نشان کو دیکھا۔ یہ وقت اپنی توانائی اشتعال میں ضائع کرنے کا نہیں تھا۔ میں پرسکون رہ کر ہی لوسی کی آزادی کے لیے کچھ کر سکتا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ ساونٹو کے ذہن میں کوئی پلان ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے مزید بہتر بنا کر اس پر عمل کروں۔ ہاں، کم و بیش ایسا ہی ہے، ریمنڈو نے جواب دیا۔ اور وہ پلان کیا ہے؟ ریاض 27 ستمبر کو 10:15 بجے رات پیراڈائز سٹی ایئرپورٹ پہنچے گا۔ وہ 4 باڈی گارڈز کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ ایئرپورٹ پر ایک کار اس کے استقبال کے لیے موجود ہوگی۔ وہ اور اس کے باڈی گارڈز ہائی وے نمبر 1 سے گزریں گے۔ میرے پاس اس کے راستے کا نقشہ موجود ہے۔ وہ 11:20 پر ولنگٹن اسٹیٹ پہنچے گا۔ میرے پاس اس گھر اور آس پاس کی زمین کا نقشہ بھی ہے۔ وہ وہاں 3 دن قیام کرے گا، پھر واپس چلا جائے گا۔ مسٹر ساونٹو چاہتے ہیں کہ اسے یہیں ہلاک کیا جائے، اس کے اپنے علاقے میں نہیں۔ چنانچہ ہمارے پاس یہ کام کرنے کے لیے 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ ولنگٹن اسٹیٹ، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں اس کی نئی گرل فرینڈ رہتی ہے، ریمنڈو نے بتایا، نینسی ولنگٹن۔ تم نے اس کا نام تو سنا ہوگا۔ تمہارا مطلب ہے ایڈورڈ ولنگٹن کی بیوی؟ ہاں، وہی۔
ایڈورڈ ولنگٹن نیشنل کمپیوٹرز کا پریزیڈنٹ تھا۔ اس کے بارے میں مسلسل خبریں آتی رہتی تھیں، صدر امریکہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے، اپنے شاندار ہوائی جہاز پر چڑھتے ہوئے، رولز رائس کار میں بیٹھتے ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ 65 سال کا ایک موٹا اور طویل قامت آدمی تھا، 3 بار شادی کر چکا تھا۔ چوتھی شادی تقریباً 1 سال قبل 18 سالہ ماڈل گرل سے کی تھی۔ اس شادی پر بڑی سنسنی پھیلی تھی۔ تب میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، مگر بات اتنی عجیب تھی کہ مجھے یاد رہ گئی۔ کیا تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ ڈیاز کی نئی گرل فرینڈ ولنگٹن کی بیوی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ان دونوں کی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب ولنگٹن اسے ایک کاروباری دورے پر کاراکاس لے گیا تھا۔ جب وہ دولت کمانے میں لگا تھا، اس وقت ڈیاز اس کی بیوی کو سیر و تفریح کرا رہا تھا۔ اب ولنگٹن 28 سے 30 ستمبر تک پیرس جا رہا ہے۔ بڑا مکان بند کر دیا گیا ہے اور نینسی اپنے شوہر کی واپسی تک بظاہر اسپینش ہوٹل میں رہے گی، مگر حقیقت میں اسٹریٹ میں ایک بنگلہ ہے جہاں مہمان ٹھہرائے جاتے ہیں۔ وہ ڈیاز کے ساتھ اس بنگلے میں رہے گی۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ نینسی کی ایک نیگرو خادمہ ہم سے ملی ہوئی ہے۔ ریمنڈو مسکرایا۔ وہ بنگلے میں نینسی کے ساتھ رہے گی۔ اس نے ہمیں پورا پروگرام بتا دیا ہے۔ ذرا مجھے اسٹیٹ کا نقشہ دکھاؤ۔ اپنا وقت ضائع مت کرو، میں خود بنگلے کو جا کر چیک کر چکا ہوں۔ اگر ڈیاز بنگلے میں اکیلا رہتا تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہ ہوتی، مگر اس کے ساتھ 4 باڈی گارڈز بھی ہوں گے۔ وہ مسلسل گشت کرتے رہیں گے۔ ریمنڈو باتیں کر رہا تھا تو کارلو ایک پلیٹ میں سینڈوچ لے آیا۔ کچھ کھا لو جوان، اور تمہیں اپنی بیوی کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مسٹر ساونٹو یہ کہیں کہ کوئی خیریت سے ہے تو تمہیں یقین کر لینا چاہیے۔ میں اس سے فون پر بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ریمنڈو ہچکچایا۔ ممکن ہے وہ خیریت سے ہو، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتی۔ اگر ساونٹو چاہتا ہے کہ میں یہ کام انجام دوں تو میرا لوسی سے بات کرنا ضروری ہے۔ اچھی بات ہے، مگر مسٹر ساونٹو کو مت بتانا۔ وہ بنگلے میں گیا اور 5 منٹ بعد آ کر بتایا کہ لوسی لائن پر موجود ہے۔ میں نشست کام میں گیا اور ریسیور اٹھا لیا۔ لوسی، میں نے کہا۔ اوہ بینسن، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں، مگر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی فکر مت کرو، تمہارا خیال تو رکھا جا رہا ہے نا؟ ہاں، مگر مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ پریشان مت ہو، مجھ پر بھروسہ کرو۔ چند روز بعد میں تمہارے ساتھ ہوں گا، بس۔ میں نے دوسری طرف کلک کی آواز سنی اور رابطہ ٹوٹ گیا۔ بہرحال مجھے کم سے کم یہ اطمینان تو ہو گیا کہ وہ خیریت سے ہے۔ وہ بے شک خوف زدہ تھی، مگر میری بات سے اسے کچھ اطمینان تو ہو گیا ہوگا۔ میں نے بھی ریسیور رکھ دیا اور واپس برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا۔ ریمنڈو بھی آ گیا۔ ہم سینڈوچز کھانے لگے۔ اگر میں اسے اسٹیٹ پر ہلاک نہیں کر سکا تو یہ موقع اور کہاں ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ 10 منٹ کے اندر تم خود دیکھ لو گے، ریمنڈو نے جواب دیا۔ لٹل برادرز ایک گواہ بھیج رہے ہیں جس کو یہ یقین دلانا ضروری ہے کہ ٹیموٹو نے ہی ڈیاز کو شوٹ کیا ہے۔ اور وہ گواہ کون ہوگا؟ فرنانڈو لوپیز۔ وہ تنظیم کا ایک سربراہ آدمی ہے اور ساونٹو سے نفرت کرتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ ٹیموٹو میں ڈیاز کو ہلاک کرنے کا حوصلہ نہیں، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اسے یقین دلا دو۔ اگر ٹیموٹو کے نشانہ لگاتے وقت وہ بھی موجود ہوگا تو ہمیں اس کام سے دستبردار ہو جانا چاہیے، میں نے کہا۔ مسٹر ساونٹو بھی موجود ہوں گے اور وہ اسے ٹیموٹو کے سر پر کھڑا نہیں ہونے دیں گے، ریمنڈو نے بتایا۔ لیکن ہمیں کوئی ترکیب ضرور سوچنی ہے۔ تم اس معاملے میں کیوں شامل ہو رہے ہو؟ میں نے ریمنڈو کی طرف دیکھا۔ جانتے تو ہوگے کہ اس طرح تم اعالت جرم کے مرتکب ٹھہرو گے۔ میں اسے اس طرح نہیں دیکھتا۔ بچپن سے اب تک مسٹر ساونٹو نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے۔ میں ان کا احسان مند ہوں۔ یہ کام ہر صورت میں ہونا چاہیے جوان۔ ہاں، ورنہ دوسری صورت میں میری بیوی کو داغ دیا جائے گا۔ یہ کام ہو گیا تو تمہیں بہت بڑی رقم ملے گی، دولت مند بن جاؤ گے۔ ساونٹو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ اگر تمہاری بیوی کو داغا گیا تو اس کی ذمہ داری تمہارے سر ہوگی۔ وہ ضرور داغے گا، میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے پوچھا۔ ہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں، ریمنڈو نے جواب دیا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی اور اٹھ کر گھر میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 دوربینیں تھیں۔ ایک اس نے مجھے دے دی اور میرے قریب بیٹھ گیا۔ یہ تمہارے سامنے جو سمندر ہے، اس نے کہا، یہ ولنگٹن کے پرائیویٹ بیچ کا ایک حصہ ہے۔ دوربین سے اس سمندر کو دیکھو اور تصور کرو کہ تم شوٹنگ کے لیے تیار ہو۔ میں نے دوربین اٹھائی۔ اسی وقت ایک طاقتور موٹر بوٹ کے انجن کی آواز آئی۔ میں نے دوربین کے شیشے ٹھیک کیے۔ وہ بہت طاقتور تھے۔ منظر ایک دم اتنے قریب آ گیا جیسے میں اسے ہاتھ بڑھا کر چھو لوں گا۔ میں موٹر بوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک موٹی سی نیگرو عورت وہیل سنبھالے بیٹھی تھی۔ بوٹ سے ایک رسی بندھی تھی۔
جس کی دوسرے سرے پر ایک حسین لڑکی پانی کی سطح پر تیر رہی تھی۔ میں نے خاتمہ کے چہرے سے دوربین ہٹا کر اس پر مرتکز کر دی۔ وہ بالکل اڑیاں تھی اور قہقہے لگاتے ہوئے پانی کی سطح پر بار بار اچھل رہی تھی، کود رہی تھی۔ وہ تقریباً 15 منٹ تک سمندر پر اسکیٹنگ کرتی رہی، پھر موٹر بوٹ واپس گھومی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ فوراً ہی موٹر بوٹ کے انجن کی آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ یہ وہی تھی، ریمنڈو نے اپنی دوربین رکھتے ہوئے کہا۔ ہر روز اسی وقت وہ اسکیٹنگ کرنے آتی ہے۔ ریاض بہت ماہر اسکیٹنگ کرنے والا ہے، اور یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ وہ بھی نینسی کے ساتھ اسکیٹنگ کرے گا۔ وہ ایک دوسرے پر اپنی برتری ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا تم اسے یہاں سے نشانہ بنا سکتے ہو؟ میں نے سوچا، ٹارگٹ تیزی سے حرکت میں ہوگا اور متواتر اپنا رخ بدل رہا ہوگا۔ مجھے ٹیلیسکوپ کا خیال آیا۔ اس کی مدد سے یہ کوئی ناممکن نشانہ نہیں تھا، مگر مشکل ضرور تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر نشانہ خطا گیا تب کیا ہوگا۔ میں ویتنام کے جنگل میں اس سے کہیں زیادہ مشکل نشانے لگا چکا تھا، مگر یہ 3 سال پہلے کی بات تھی۔ 75% کامیابی کا امکان ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا وہ کل بھی آئے گی؟ ہاں، ہر روز اسی وقت۔ میں ایک بار اسے ٹیلیسکوپ سے دیکھ لوں تب زیادہ یقین سے بتا سکوں گا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں ٹیموٹو کی رائفل لانے واپس جا رہا ہوں۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ آؤں جوان؟ ریمنڈو نے پوچھا۔ میں بھاگ نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ مجھے اس جگہ جسے میں اپنا گھر کہتا تھا واپس پہنچنے میں 35 منٹ لگے۔ راستے میں مجھے برابر لوسی کا خیال آتا رہا۔ اسے واپس پانے کے لیے مجھے ایک آدمی کو ہلاک کرنا تھا، لیکن میرے نزدیک ڈیاز کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک درندہ ثابت کر چکا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کی عزت لوٹی تھی اور اس کے چہرے کو داغا تھا، ایک ایسی لڑکی جو لوسی ہی کی طرح بے ضرر تھی۔ میں اس کچی سڑک پر پہنچا جو بنگلے تک جاتی تھی۔ تب میں نے ایک سرخ اور نیلی بیوک کو کھڑے دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بیوک پولیس ہیڈ کوارٹر کے ڈیٹیکٹو لیپسکی کی ہے۔ بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ میں کار سے اترا، چاروں طرف دیکھا۔ لیپسکی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بنگلے کا بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ میں نشست گاہ میں داخل ہوا۔ میز پر کھانے کے برتن رکھے تھے۔ کچن میں گیا۔ چولہے پر فرائی پین تھا جس میں گوشت کے پارچے تھے۔ کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ بیڈ روم میں گیا۔ وہ اسی حالت میں تھا جیسا میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے لوسی کی الماری دیکھی۔ اس کے تمام کپڑے موجود تھے، کوئی چیز غائب نہیں تھی۔ مجھے بڑی شدت سے تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے آنے پر لوسی مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے موجود نہیں تھی۔ میں بنگلے سے نکل کر شوٹنگ گیلری میں گیا۔ میرا خیال تھا کہ لیپسکی وہیں ہوگا۔ میرا خیال درست تھا۔ اس کی سرد متجسس نظریں میری نگاہوں سے ملیں۔ اوہ ہیلو، وہ بولا۔ میں تو تمہاری تلاش کے لیے خطرے کا الارم بجانے والا تھا۔ خطرے کا الارم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں بڑی مشکل سے اس کی نظروں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ مجھے یہ جگہ بالکل خالی ملی اور میں نے سوچا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ مگر تمہارا آنا کیسے ہوا؟ میں ادھر سے گزر رہا تھا۔ میری والدہ ایک قسم کی چٹنی بناتی تھی۔ مسز بینسن نے اس کی ترکیب پوچھی تھی، وہ بتانے کے لیے آیا تھا۔ وہ ہیں کہاں؟ مجھے یقین تھا کہ وہ بنگلے میں ضرور گیا ہوگا۔ میز پر کھانے کے برتن اور کچن میں کھانے کی تیاری ضرور دیکھی ہوگی۔ میں ابھی اسے چھوڑ کر آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کی ایک سہیلی بیمار ہے، ہمیں ایک ایمرجنسی کال ملی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا، لیپسکی نے سر ہلایا۔ میں یہاں آیا اور چاروں طرف دیکھا تو بالکل میری کلیسٹی کا سا ماحول نظر آیا۔ کس کا ماحول؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میری کلیسٹی ایک بحری جہاز تھا جو سمندر میں سنسان نظر آیا تھا، لیپسکی نے بتایا۔ میزوں پر کھانا چنا ہوا تھا مگر کوئی ایک فرد بھی جہاز پر نہیں تھا۔ میں ریڈر ڈائجسٹ خریدتا ہوں، اس میں ایسے واقعات شائع ہوتے رہتے ہیں۔ جب یہاں پہنچا تو دیکھا بیرونی دروازہ کھلا ہے، میز پر کھانے کے برتن رکھے ہیں، چولہے پر کھانا پک رہا ہے مگر کوئی ایک بھی متنفس موجود نہیں۔ میں فکر مند ہو گیا۔ جیسا میں نے بتایا، ہمیں ایک ایمرجنسی فون ملا تھا، چنانچہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوڑ پڑے۔ تمہاری بیوی کی کوئی سہیلی بیمار ہے؟ جی ہاں، میں نے کہا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ پھر جیتا کون؟ کیا کہا؟ لڑائی کس بارے میں تھی؟ لیپسکی نے پوچھا۔ میں چہرے پر گھونسوں کے نشان اور آنکھ کے نیچے پھٹی کھال کو بھول گیا تھا۔ کچھ نہیں، کسی سے تکرار ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی میں اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ خاصی سنگین تکرار ہوگی۔ لیپسکی نے سر کھجایا۔ تمہارا فون کام نہیں کر رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ اچھا، میں نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے جیب میں سگریٹ کا پیکٹ ٹٹولا مگر فوراً ہی ارادہ ملتوی کر دیا۔
اس طرح کی حرکت ایک پولیس آفیسر کو یہ بتاتی ہے کہ وہ تمہیں نروس کر رہا ہے۔ کبھی کام کرتا ہے، کبھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ جب کوئی شہر سے اتنا دور ہو تو کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کسی نے تار کاٹ دیے ہیں۔ میرے منہ میں خشکی دوڑنے لگی۔ کچھ بچے ہوں گے، یہاں کے بچے بہت شرارتی ہیں، میں اسے ٹھیک کرا لوں گا۔ کیا تم عموماً اسی طرح گھر کا بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ کر چلے جاتے ہو؟ میں ان سوالات سے جھنجھلا رہا تھا، سوچا کہ اسے مزید آگے بڑھنے سے روک دوں۔ جب میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تو تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے تیزی سے کہا۔ لیپسکی کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ لوگ جو اتنے بے پرواہ ہوں پولیس کے لیے درد سر پیدا کرتے رہتے ہیں، اس لیے میرے سوال کا جواب دو۔ کیا تم عموماً مکان کا دروازہ کھلا چھوڑ کر چلے جاتے ہو؟ ہاں شاید، ہم یہاں آبادی سے میلوں دور ہیں، ہم تو اکثر رات کو کھڑکیاں دروازے بھی بند نہیں کرتے۔ اور تم کہہ رہے تھے کہ یہاں کے بچے بہت شرارتی ہیں، وہ بولا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے یہاں کسی کو نہیں دیکھا، لیپسکی نے اپنی بات جاری رکھی، تو ہر طرف تلاش کیا۔ کیا مسز بینسن اپنے کپڑے وغیرہ لے گئی ہیں؟ میں نے الماری بھی دیکھی تھی، اور یہ ہمارا معمول ہوتا ہے، مگر وہاں سے کوئی چیز کم نہیں معلوم ہوتی۔ میں تمہاری دلچسپی کے لیے ممنون ہوں، میں نے کہا، مگر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، یہ ایک ایمرجنسی کال تھی، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میری بیوی کو چند روز قیام کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساتھ لے گئی ہے۔ تمہارا وہ خصوصی شاگرد شوٹنگ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ لیپسکی نے کہا۔ موضوع کی اس اچانک تبدیلی نے مجھے الجھا دیا۔